सन 11 नबवी वो रजब का महीना था। अरब हज से पहले मुख्तलिफ रस्मों और मेलों में शरीक होने के लिए मक्का पहुंचा करते थे। उस साल भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ कबीलों से मिलने के लिए निकले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम उक्बा पर पहुंचे। उक्बा एक घाटी का नाम है जिस जगह शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं। मक्का से मिना की तरफ जाएं तो यह मकाम बाएं हाथ पर आता है। अब इस जगह एक मस्जिद है। वहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मदीना के कबीला खिजरज की एक जमात से हुई। औस और खिजरज मदीना मुनव्वरा के मशहूर कबीले थे। ये इस्लाम से पहले एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। ये भी दूसरे अरबों की तरह हज किया करते थे। ये हजरात तादाद में कुल 6 थे। एक रिवायत के मुताबिक उनकी तादाद 8 थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो उनके करीब तशरीफ ले गए और उनसे फरमाया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। वो बोले, जरूर कहें। फरमाया, बेहतर होगा हम लोग बैठ जाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास बैठ गए। उन लोगों ने जब आपके चेहरे अनवर की तरफ देखा तो वहां सच्चाई ही सच्चाई और भलाई ही भलाई नजर आई। ऐसे में रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं आप लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देता हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। यह सुनते ही उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, आपके बारे में हमें मालूम है। यहूदी एक नबी की खबर हमें देते रहे हैं और हमें उससे डराते रहे हैं। यानी वो कहते रहे हैं कि एक नबी जाहिर होने वाले हैं, आप जरूर वही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले वो आपकी पैरवी इख्तियार कर लें। असल में बात यह थी कि जब भी यहूदियों और मदीने के लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा होता तो यहूदी उनसे कहा करते थे, बहुत जल्द एक नबी का ज़हूर होने वाला है, उनका ज़माना नज़दीक आ चुका है, हम उस नबी की पैरवी करेंगे और उनके झंडे तले इस तरह तुम्हारा कत्लेआम करेंगे जैसे कौम आद और कौम इरम का हुआ था। उनका मतलब यह था कि हम तुम्हें नेस्त नाबूद कर देंगे। इसी बुनियाद पर मदीना के लोगों को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बारे में मालूम हुआ और इसी बुनियाद पर उन्होंने फौरन आपकी बात मान ली, आपकी तस्दीक की और फौरन मुसलमान हो गए। पैदर पे नाकामियों के बाद यह बहुत जबरदस्त कामयाबी थी और फिर यह कामयाबी तारीखी एतबार से भी बहुत बड़ी साबित हुई। इस बैत ने तारीख के धारे को मोड़ कर रख दिया। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके जरिए एक जबरदस्त खैर का इरादा फरमाया था। इस्लाम कबूल करते ही उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी कौम औस और खिजरज को इस हालत में छोड़कर आए हैं कि उनके दरमियान जबरदस्त जंग जारी है। इसलिए अगर अल्लाह ताला आपके जरिए उन सबको एक कर दे तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। औस और खिजरज 2 सगे भाइयों की औलाद थे। फिर उनमें दुश्मनी हो गई। लड़ाइयों ने इस कदर तूल खींचा कि 120 साल तक वो नस्ल दर नस्ल लड़ते रहे, कत्ल पर कत्ल हुए। उस वक्त उन्होंने अपनी दुश्मनी की तरफ इशारा किया था, लिहाजा उन्होंने कहा, हम औस और अपने कबीले के दूसरे लोगों को भी इस्लाम की दावत देंगे। हो सकता है अल्लाह ताला आपके नाम पर उन्हें एक कर दे। अगर आपकी वजह से वो एक हो गए, उनका कलेमा एक हो गया, तो फिर आपसे ज्यादा काबिल इज्जत और अजीज कौन होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को पसंद फरमाया। फिर ये हजरात हज के बाद मदीना मुनव्वरा वापस चले गए। अगले साल कबीला खिजरज के 10 और कबीला औस के 2 आदमी दोबारा मक्का आए। उनमें से 5 वो थे जो पिछले साल भी उक्बा में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले थे। उन लोगों से भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली। आपने उनके सामने सूरह निसा की आयात तिलावत फरमाई। बैत के बाद जब ये लोग वापस मदीना मुनव्वरा जाने लगे तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी उनके साथ भेजा ताकि वो नए मुसलमानों को दीन सिखाएं, कुरान की तालीम दें। इन्हें कारी कहा जाता था।
یہ مسلمانوں میں سب سے پہلے آدمی ہیں جنہیں قاری کہا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کے مسلمانوں کو نماز پڑھانا شروع کی۔ سب سے پہلا جمعہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا۔ جمعہ کی نماز اگرچہ مکہ میں فرض ہو چکی تھی، لیکن وہاں مشرکین کی وجہ سے مسلمان جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکے۔ سب سے پہلا جمعہ پڑھنے والوں کی تعداد 40 تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں دین کی تبلیغ شروع کی تو حضرت سعد بن معاذ اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ تعالی عنہم ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کے بعد مدینہ میں اسلام اور تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے دنوں میں واپس مکہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی کامیابیوں کی خبر سن کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ مدینہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان میں سے جو حج کے لیے آئے تھے انہوں نے فارغ ہونے کے بعد مینا میں رات کے وقت آپ سے ملاقات کی۔ جگہ اور وقت پہلے ہی طے کر لیا گیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ چونکہ مدینہ سے مشرک بھی آئے تھے اور ان سے اس ملاقات کو پوشیدہ رکھنا تھا، اس لیے یہ ملاقات رات کے وقت ہوئی۔ یہ حضرات کل 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ملاقات کی جگہ عقبہ کی وہی گھاٹی تھی۔ وہاں ایک ایک 2 کر کے جمع ہو گئے۔ اس مجمع میں 11 آدمی قبیلہ اوس کے تھے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ حضرت عباس بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا اپنے چچا کے ساتھ آئے تھے تاکہ اس معاملہ کو خود دیکھیں۔ ایک روایت کے مطابق اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی ساتھ آئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ان کے سامنے تقریر کی۔ انہوں نے کہا، تم لوگ جو عہد و پیمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو اس کو ہر حال میں پورا کرنا، اگر پورا نہ کر سکو تو بہتر ہے کوئی عہد و پیمان نہ کرو۔ اس پر ان حضرات نے وفاداری نبھانے کے وعدے کیے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اپنی ذات کی حد تک یہ کہتا ہوں کہ میری حمایت کرو اور میری حفاظت کرو۔ اس موقع پر ایک انصاری بولے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ اب وہ سب بول اٹھے، یہ نفع کا سودا ہے، ہم اسے ختم نہیں کریں گے۔ اب ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ ابو الحسم بن اتیحان بول اٹھے، چاہے ہم پیسے کو محتاج ہو جائیں اور چاہے ہمیں قتل کر دیا جائے، ہم ہر قیمت پر آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بولے، ذرا آہستہ آواز میں بات کرو، کہیں مشرک آواز نہ سن لیں۔ اس موقع پر ابو الحسم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں، اب ہم ان کو توڑ رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں؟ یہ سن کر آپ مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ میرا خون اور تمہارا خون ایک ہے۔ جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، جسے تم پناہ دو گے اسے میں پناہ دوں گا۔ پھر آپ نے ان سے 12 آدمی الگ کیے، یہ 9 خزرج میں سے تھے اور 3 اوس میں سے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم میرے جانثار ہو، میرے نقیب ہو۔ ان 12 حضرات میں یہ شامل تھے: سعد بن عبادہ، اسعد بن رواحہ، برا رضی اللہ تعالی عنہ، ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ، اسید رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر بن حزام، عبادہ بن صامت اور رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا نمائندہ تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانثاروں سے فرمایا، تم لوگ اپنی اپنی قوم کی طرف سے اس طرح میرے کفیل ہو جیسے عیسیٰ کے 12 حواری ان کے کفیل تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مہاجروں کی طرف سے کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم تھی۔ اس بیعت کے ہونے پر شیطان نے بہت واویلا کیا، چیخا اور چلایا، کیونکہ یہ اسلام کی ترقی کی بنیاد تھی۔ جب یہ مسلمان مدینہ پہنچے تو انہوں نے کھل کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اعلانیہ نمازیں پڑھنے لگے۔ مدینہ میں حالات سازگار دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ قریش کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگجو قوم کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا ہے تو ان کے ہاں ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کا مکہ میں جینا اور مشکل کر دیا، تکالیف دینے کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ اب تک ایسا نہیں کیا تھا۔ روز بروز صحابہ کی پریشانیاں اور مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں۔ کچھ صحابہ کو دین سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزمائے گئے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے۔ آخر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی مصیبتوں کی فریاد اللہ کے رسول نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی اور مکہ سے ہجرت کر جانے کی اجازت مانگی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن خاموش رہے۔ آخر کار ایک دن فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی خبر دی گئی ہے، وہ یثرب ہے یعنی مدینہ۔ اور اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک ایک دو دو کر کے چھپ چھپا کر جانے لگے۔ مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، حضرت سعید بن زید اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان، اور پھر حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم و علیہ السلام کو خود اپنا بھائی بنایا۔ مسلمانوں میں سے جن صحابہ نے سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تنہا جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب یہ حبشہ سے واپس مکہ آئے تو انہیں سخت تکالیف پہنچائی گئی تھیں۔ آخر انہوں نے واپس حبشہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر انہیں مدینہ کے لوگوں کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ رک گئے اور ہجرت کی اجازت ملنے پر مدینہ روانہ ہوئے۔ مکہ سے روانہ ہوتے وقت یہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی ساتھ سوار کر لیا۔ جب ان کے سسرال والوں کو پتہ چلا تو وہ انہیں روکنے کے لیے دوڑے اور راستے میں جا کر پکڑا، ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ان کے اونٹ کی مہار پکڑی اور بولے، اے ابو سلمہ، تم اپنے بارے میں اپنی مرضی کے مختار ہو، مگر ام سلمہ ہماری بیٹی ہے، ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کی لگام کھینچ لی۔ اسی وقت ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے اور بولے، ابو سلمہ کا بیٹا ہمارے خاندان کا بچہ ہے، تم نے اپنی بیٹی کو اس کے قبضے سے چھڑا لیا تو ہم بھی اپنے بچے کو اس کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بچے کو بھی چھین لیا۔ اس طرح ان ظالموں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بیوی اور بچے سے جدا کر دیا
اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ شوہر اور بچے کی جدائی کے غم میں روزانہ صبح سویرے مکہ سے باہر مدینہ کی طرف جانے والے راستے میں جا کر بیٹھ جاتی اور روتی رہتی۔ ایک دن ان کا ایک رشتہ دار ادھر سے گزرا، اس نے انہیں روتے دیکھا تو ترس آ گیا۔ وہ اپنی قوم کے لوگوں میں گیا اور ان سے بولا، تمہیں اس غریب پر رحم نہیں آتا؟ اسے اس کے شوہر اور بچے سے جدا کر دیا، کچھ تو خیال کرو۔ آخر ان کے دل پسیج گئے، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ خبر سن کر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داروں نے بچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا اور انہیں اجازت دے دی کہ بچے کو لے کر مدینہ چلی جائیں۔ اس طرح انہوں نے مدینہ کی طرف تنہا سفر شروع کیا۔ راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کعبہ کے چابی بردار تھے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ان کی حفاظت کی غرض سے ان کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ انہیں قباء میں پہنچا دیا۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے، تمہارے شوہر یہاں موجود ہیں۔ اس طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچی۔ آپ پہلی مہاجر خاتون ہیں جو شوہر کے بغیر مدینہ آئیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مدینہ پہنچا کر جو عظیم احسان کیا تھا، اس کی بنیاد پر وہ کہا کرتی تھیں، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ نیک اور شریف کسی کو نہیں پایا۔ اس کے بعد مکہ سے مسلمانوں کی مدینہ آمد شروع ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ انصاری مسلمان انہیں اپنے گھروں میں ٹھہراتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عیاش بن ابو ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 آدمیوں کے ایک قافلے کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کی خاص بات یہ ہے کہ مکہ سے چھپ کر نہیں نکلے، بلکہ باقاعدہ اعلان کر کے نکلے۔ انہوں نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد مشرکین سے بولے، جو شخص اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے یا اپنی ماں کی گود ویران کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے مدینہ جانے سے روک کر دکھائے۔ ان کا یہ اعلان سن کر سارے قریش کو سانپ سونگھ گیا، کسی نے ان کا پیچھا کرنے کی جرت نہ کی۔ وہ بڑے وقار سے ان سب کے سامنے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کی تیاری کر رہے تھے۔ ہجرت سے پہلے وہ آرزو کیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں۔ وہ روانگی کی تیاری کر چکے تھے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو بکر جلدی نہ کرو، امید ہے مجھے بھی اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے۔ انہوں نے ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی۔ انہوں نے ان دونوں کو 800 درم میں خریدا تھا اور انہیں 4 ماہ سے کھلا پلا رہے تھے۔ ادھر مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان مدینہ ہجرت کرتے جا رہے ہیں اور مدینہ کے رہنے والے بڑے جنگجو ہیں، وہاں مسلمان روز بروز طاقت پکڑتے چلے جائیں گے، تو انہیں خوف محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول بھی کہیں مدینہ نہ چلے جائیں اور وہاں انصار کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ کی تیاری نہ کرنے لگیں۔ تو وہ سب جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ کیا قدم اٹھائیں۔ یہ قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے تھے۔ دار الندوہ ان کے مشورہ کرنے کی جگہ تھی۔ یہ پہلا پختہ مکان تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا۔ قریش کے اس مشورے میں شیطان بھی شریک ہوا۔ وہ انسانی شکل میں آیا تھا اور ایک بوڑھے کے روپ میں تھا، سبز رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ وہ دروازے پر آ کر ٹھہر گیا۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا، آپ کون ہو؟ اس نے کہا، میں نجد کا سردار ہوں۔ آپ لوگ جس غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں، میں بھی اسی کے بارے میں سن کر آیا ہوں تاکہ لوگوں کی باتیں سنوں اور ہو سکے تو کوئی مفید مشورہ بھی دوں۔ اس پر قریشیوں نے اسے اندر بلا لیا۔ اب انہوں نے مشورہ شروع کیا۔ ان میں سے کوئی بولا، اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تم دیکھ ہی چکے ہو، اللہ کی قسم اب ہر وقت اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ اپنے نئے اور اجنبی مددگاروں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کرے گا۔
لہٰذا مشورہ کر کے اس کے بارے میں کوئی ایک بات طے کر لو۔ وہاں موجود ایک شخص نے جس کا نام ابن حشام تھا، اس نے کہا اسے بیڑیاں پہنا کر ایک کوٹھڑی میں بند کر دو اور اس کے بعد کچھ عرصہ تک انتظار کرو تاکہ اس کی بھی وہی حالت ہو جائے جو اس جیسے شاعروں کی ہو چکی ہے اور یہ بھی انہی کی طرح موت کا شکار ہو جائے۔ معاذ اللہ۔ اس پر شیطان نے کہا ہرگز نہیں، یہ رائے بالکل غلط ہے، یہ خبر اس کے ساتھیوں تک پہنچ جائے گی، وہ تم پر حملہ کر دیں گے اور اپنے ساتھی کو نکال کر لے جائیں گے، اس وقت تمہیں پچھتانا پڑے گا، لہٰذا کوئی اور ترکیب سوچو۔ اب ان میں بحث شروع ہو گئی۔ اسود بن ربیعہ نے کہا ہم اسے یہاں سے نکال کر جلا وطن کر دیتے ہیں، پھر یہ ہماری طرف سے کہیں بھی چلا جائے۔ اس پر نجدی یعنی شیطان نے کہا یہ رائے بھی غلط ہے، تم دیکھتے نہیں اس کی باتیں کس قدر خوبصورت ہیں، کتنی میٹھی ہیں، وہ اپنا کلام سنا کر لوگوں کے دلوں کو مو لیتا ہے، اللہ کی قسم اگر تم نے اسے جلا وطن کر دیا تو تمہیں امن نہیں ملے گا، یہ کہیں بھی جا کر لوگوں کے دلوں کو مو لے گا، پھر تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہاری یہ ساری سرداری چھین لے گا، لہٰذا کوئی اور بات سوچو۔ اس پر ابو جہل نے کہا میری ایک رائے ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر رائے کوئی نہیں ہو سکتی۔ سب نے کہا وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا آپ لوگ ہر خاندان اور ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر اور طاقتور نوجوان لیں، ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، ان سب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے صبح سویرے بھیجیں، وہ سب ایک ساتھ اپنی تلواروں کو اس پر حملہ آور کر دیں، اس طرح اسے قتل کر دیا جائے، اس سے یہ ہوگا کہ اس کے قتل میں سارے قبیلے شامل ہو جائیں گے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ سارے قبیلوں سے جنگ کریں، لہٰذا وہ خون بہا یعنی فدیے کی رقم لینے پر آمادہ ہو جائیں گے، وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ شیطان اس بات پر خوش ہوا اور بولا یہ اعلیٰ ترکیب ہے، یہ اعلیٰ رائے ہے، میرے خیال میں اس سے اچھی رائے کوئی نہیں۔ چنانچہ اس رائے کو سب نے منظور کر لیا۔ اللہ رب العزت کا حکم یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے عرض کیا آپ روزانہ جس بستر پر سوتے ہیں آج اس پر نہ سوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے مشرکین کی سازش کی خبر دی۔ چنانچہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے اور اس واقعہ کا بھی ذکر کیجیے جب کافر لوگ آپ کی نسبت بری بری تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، اور اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور سب سے مضبوط تدبیر والا اللہ ہے۔ غرض جب رات 1/3 گزر گئی تو مشرکین کا ٹولہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تک پہنچ کر چھپ گیا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ کب وہ سوئیں اور وہ سب یکدم ان پر حملہ کر دیں۔ ان کفار کی تعداد 100 بتائی جاتی ہے۔ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی المرتضی علی علیہ السلام سے فرمایا میرے بھائی علی میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یمنی چادر اوڑھ لو۔ آپ نے فرمایا علی تمہارے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ مشرکین کے جس گروہ نے آپ کے گھر کو گھیر رکھا تھا ان میں حکیم بن ابو العاص، عقبہ بن ابی معیط، نصر بن حارث، اسید بن خلف، زما بن اسود اور ابو جہل شامل تھے۔ ابو جہل اس وقت دبی آواز میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا محمد کہتا ہے اگر تم اس کے دین کو قبول کر لوگے تو تمہیں عرب اور عجم کی بادشاہت مل جائے گی اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی اور وہاں تمہارے لیے ایسی جنت ہے، ایسے باغات ہیں جیسے اردن کے باغات ہیں، لیکن اگر تم میری پیروی نہیں کرو گے تو تم سب تباہ ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تمہارے لیے وہاں جہنم کی آگ تیار ہوگی، اس میں تمہیں جلایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے یہ الفاظ سن لیے۔ آپ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے ہاں میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں
उसके बाद आपने अपनी मुट्ठी में कुछ मट्टी उठाई और ये आयात तिलावत फरमाई, यासीन, कसम है हिकमत वाले कुरान की, बेशक आप पैगंबरों के गिरोह में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान ज़बरदस्त अल्लाह मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है ताकि आप पहले तो ऐसे लोगों को डराएं जिनके बाप दादा नहीं डराए गए, सो इसी से ये बेखबर हैं। उनमें से अक्सर लोगों पर बात साबित हो चुकी है, सो ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। हमने इनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं, फिर वो ठोड़ियों तक अड़ गए हैं, जिससे इनके सर ऊपर को उठ गए हैं, और हमने एक आड़ उनके सामने कर दी है और एक आड़ उनके पीछे कर दी है, जिससे हमने उन्हें हर तरफ से घेर लिया है, सो वो देख नहीं सकते। ये सूरह यासीन की आयात हैं। इन आयात की बरकत से अल्लाह ताला ने कुफ्फार को वक्ती तौर पर अंधा कर दिया। वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने से जाते हुए न देख सके। हुजूर ने जो मट्टी फेंकी थी वो उन सब के सरों पर गिरी, कोई एक भी ऐसा न बचा जिस पर मट्टी न गिरी हो। जब कुरैश को पता चला कि हुजूर उनके सरों पर खाक डालकर जा चुके हैं, तो वो सब घर के अंदर दाखिल हुए। आपके बिस्तर पर शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम यमनी चादर ओढ़े सो रहे थे। ये देखकर वो बोले, खुदा की कसम, ये तो अपनी चादर ओढ़े सो रहे हैं। लेकिन जब चादर उल्टी गई तो बिस्तर पर अल्लाह का शेर अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम लेटा हुआ है। मुशरिकीन हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने हज़रत अली से पूछा, तुम्हारे साहिब कहाँ हैं? मगर उन्होंने कुछ न बताया। तो वो हज़रत अली को मारते हुए बाहर ले आए और मस्जिद हराम तक लाए। कुछ देर तक उन्होंने उन्हें रोके रखा, फिर छोड़ दिया। अब हुजूर को हिजरत के सफ़र पर रवाना होना था। उन्होंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, मेरे साथ दूसरा हिजरत कौन करने वाला होगा? जवाब में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अबू बकर सिद्दीक होंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक चादर ओढ़े हुए थे। उसी हालत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर पहुँचे। दरवाजे पर दस्तक दी तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाज़ा खोला। हुजूर ने उनको देखकर उनके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में पूछा, तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद को बताया कि हुजूर तशरीफ़ लाए हैं और चादर ओढ़े हुए हैं। ये सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल उठे, अल्लाह की कसम, इस वक्त आप यकीनन किसी ख़ास काम से तशरीफ़ लाए हैं। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी चारपाई पर बिठाया। आपने इरशाद फरमाया, दूसरे लोगों को यहाँ से उठा दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हैरान होकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ये तो सब मेरे घर वाले हैं। इस पर आपने फरमाया, ए अबू बकर, मुझे हिजरत की इजाज़त मिल गई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन बोल उठे, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या मैं आपके साथ जाऊँगा? जवाब में हुजूर ने इरशाद फरमाया, हाँ अबू बकर, तुम मेरे साथ जाओगे। ये सुनते ही मारे खुशी के सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपने वालिद को रोते देखा तो हैरान हुई, इसलिए कि मैं उस वक्त तक नहीं जानती थी कि इंसान खुशी की वजह से भी रो सकता है। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फ़िदा का उम्मी व अबी, आप इन दोनों ऊँटनियों में से एक ऊँटनी ले लें, मैंने इन्हें इसी सफ़र के लिए तैयार किया है। इस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, मैं ये कीमत देकर तुमसे ले सकता हूँ। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं और मेरा सब माल तो आप ही का है। हुजूर ने एक ऊँटनी ले ली। बाज़ रिवायात में आता है कि हुजूर ने ऊँटनी की कीमत अदा की थी। उस ऊँटनी का नाम कस्वा था। ये आपकी वफ़ात तक आपके पास ही रही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में इसकी मौत वाक़ हुई। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने उन दोनों ऊँटनियों को जल्दी जल्दी सफ़र के लिए तैयार किया।
چمڑے کی ایک تھیلی میں کھانے پینے کا سامان رکھ دیا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا اپنی چادر پھاڑ کر اس کے ایک حصے سے ناشتے کی تھیلی باندھ دی، دوسرے حصے سے انہوں نے پانی کے برتن کا منہ بند کر دیا۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس اوڑھنی کے بدلے جنت میں 2 اوڑھنیاں عطا فرمائے۔ اوڑھنی کو پھاڑ کر 2 کرنے کے عمل کی بنیاد پر حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کو ذات النطاقین کا لقب ملا، یعنی 2 اوڑھنیوں والی۔ یاد رہے کہ نطاق اس دوپٹے کو کہا جاتا ہے جسے عرب کی خواتین کام کے دوران کمر کے گرد باندھ لیتی ہیں۔ پھر رات کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور پہاڑ سور کے پاس پہنچے۔ سفر کے دوران کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلنے لگتے تو کبھی پیچھے۔ حضور نے دریافت فرمایا، ابوبکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس خیال سے پریشان ہوں کہ کہیں راستے میں کوئی آپ کی گھات میں نہ بیٹھا ہو۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا۔ دونوں غار کے دہانے تک پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ ذرا ٹھہریے، پہلے غار میں داخل ہوں گا۔ اگر غار میں کوئی موذی کیڑا ہوا تو کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار سور میں داخل ہوئے۔ انہوں نے غار کو ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھنا شروع کیا، جہاں کوئی سوراخ ملتا اپنی چادر سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے تمام سوراخ بند کر دیے، مگر ایک سوراخ رہ گیا اور اسی میں سانپ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ اس کے بعد آپ غار میں داخل ہوئے۔ ادھر سانپ نے اپنے سوراخ پر ایڑی دیکھی تو اس پر ڈنگ مارا۔ تکلیف کی شدت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے آواز نہ نکلنے دی، اس لیے کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سانپ کے ڈسنے کے باوجود اپنے جسم کو ذرا سی بھی حرکت نہ دی، نہ آواز نکالی کہ کہیں حضور کی آنکھ نہ کھل جائے۔ تاہم آنکھ سے آنسو نکلنے کو وہ کسی طرح نہ روک سکے۔ وہ حضور پر گرے، ان کے گرنے سے حضور کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا، ابوبکر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن سانپ کے کانٹے کی جگہ پر لگا دیا، اس سے تکلیف اور زہر کا اثر فوراً دور ہو گیا۔ صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر چادر نظر نہ آئی تو پوچھا، ابوبکر تمہاری چادر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا، اللہ کے رسول، میں نے چادر پھاڑ پھاڑ کر اس غار کے سوراخ بند کیے تھے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا، اے اللہ، ابوبکر کو جنت میں میرا ساتھی بنا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دی کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ ادھر قریش کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اس غار کے قریب آ پہنچے۔ ان میں سے چند ایک جلدی سے آگے بڑھ کر غار میں جھانکنے لگے۔ غار کے دھانے پر انہیں مکڑی کا جالا نظر آیا، ساتھ ہی 2 جنگلی کبوتر نظر آئے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، اس غار میں کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ان میں امیہ ابن خلف بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ غار کے اندر جا کر دیکھو۔ کسی نے جواب دیا، غار کے اندر جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غار کے منہ پر بہت جالے لگے ہوئے ہیں، اگر وہ اندر جاتے تو یہ جالے باقی نہ رہتے، نہ یہاں کبوتر کے انڈے ہوتے۔ وہ جالے اور کبوتر کے انڈے اللہ کے حکم سے وہاں موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان لوگوں کو غار کے دہانے پر دیکھا تو رونے لگے، دبی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو سکون بخش دیا۔ ان حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے حضور سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، غار کے درمیان میں جاؤ اور پانی پی لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر غار کے درمیان میں پہنچے۔ وہاں انہیں اتنا بہترین پانی ملا کہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ انہوں نے اس میں سے پانی پیا۔ جب وہ واپس آئے تو حضور نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کے نگران فرشتے کو حکم فرمایا کہ اس غار کے درمیان میں جنت الفردوس میں سے ایک چشمہ جاری کر دو تاکہ تم پانی پی سکو۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے اور عرض کیا، کیا اللہ کے نزدیک میرا اتنا مقام ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ہاں بلکہ اے ابوبکر اس سے بھی زیادہ۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے پیغام کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ شخص جو تم سے بغض رکھے گا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غرض قریش مایوس ہو کر غار سور سے ہٹ آئے اور ساحلی علاقوں کی طرف چلے گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا، جو شخص محمد یا ابوبکر کو گرفتار کرے یا قتل کرے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس غار میں 3 دن تک رہے۔ اس دوران ان کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے جاتے رہے۔ یہ اس وقت کم عمر تھے مگر حالات کو سمجھتے تھے۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد یہ غار میں آ جاتے اور منہ اندھیرے فجر کے وقت وہاں سے واپس آ جاتے۔ اس سے قریش یہ خیال کرتے کہ انہوں نے رات اپنے گھر میں گزاری ہے۔ اس طرح قریش کے درمیان دن بھر جو باتیں ہوتی یہ ان کو سنتے اور شام کو حضور کے پاس پہنچ کر بتا دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ پہلے طفیل نامی ایک شخص کے غلام تھے۔ جب یہ اسلام لے آئے تو طفیل نے ان پر ظلم ڈھانا شروع کیا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ بھی ان دنوں غار تک آ جاتے، شام کے وقت اپنی بکریاں چرا کر واپس آتے۔ صبح منہ اندھیرے حضرت عبداللہ کے جانے کے بعد یہ بھی وہاں سے اپنی بکریاں لے کر واپس چلے جاتے۔ یہ ان دنوں اپنی بکریوں کے قدموں کے نشان غار کے پاس سے مٹا دیتے۔ 3 راتوں تک برابر یہی معمول رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام لوگوں کو ہدایات تھیں۔ حضرت عبداللہ کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی یہ حکم دیا تھا کہ وہ دن بھر قریش کی باتیں سنا کریں اور شام کو انہیں بتایا کریں۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ہدایت تھی کہ دن بھر بکریاں چرایا کریں اور شام کو غار میں ان کا دودھ بھی پہنچایا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شام کے وقت ان کے لیے کھانا پہنچاتی تھیں۔ ان 3 کے علاوہ اس غار کا پتہ کسی کو نہیں تھا۔ 3 دن اور رات گزرنے پر حضور نے حضرت اسماء سے فرمایا، اب تم علی کے پاس جاؤ، انہیں غار کے بارے میں بتا دو اور ان سے کہو وہ کسی راہبر کا انتظام کریں۔ آج رات کا کچھ پہر گزرنے کے بعد وہ راہبر یہاں آ جائے۔ حضرت اسماء سیدھی حضرت علی کے پاس آئیں، انہیں آپ کا پیغام دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فوراً اجرت کا ایک راہبر خریدا۔ اس کا نام عریقت بن عبداللہ لیسی تھا۔ یہ راہبر رات کے وقت وہاں پہنچا۔ نبی اکرم نے جو ہی اونٹ کے بلبلانے کی آواز سنی فوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار سے نکل آئے اور راہبر کو پہچان لیا۔ آپ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کے ذریعے اپنے گھر سے وہ رقم بھی منگوا لی تھی جو وہاں موجود تھی۔ یہ رقم 4 یا 5 ہزار درہم تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کے پاس 40-50 ہزار درہم موجود تھے۔ گویا یہ تمام دولت انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی تھی۔ جاتے وقت بھی گھر میں جو کچھ بھی تھا منگوا لیا۔ ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ وہ گھر آئے
تو اپنی پوتی حضرت اسما سے کہنے لگے، میرا خیال ہے ابو بکر اپنی اور اپنے مال کی وجہ سے تمہیں مصیبت میں ڈال گئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جاتے ہوئے سارے پیسے لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسما نے کہا، نہیں بابا، وہ ہمارے لیے بڑی خیر و برکت چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت اسما کہتی ہیں، اس کے بعد میں نے کچھ کنکر ایک تھیلی میں ڈالے اور ان کو طاق میں رکھ دیا۔ اس میں میرے والد اپنے پیسے رکھتے تھے۔ پھر اس تھیلی پر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ ان پر رکھتے ہوئے میں نے کہا، دادا یہ دیکھیے روپے یہاں ہیں۔ ابو قحافہ نے اپنا ہاتھ رکھ کر محسوس کیا اور بولے، اگر وہ یہ مال تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں تب فکر کی کوئی بات نہیں، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ والد ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ یوں حضرت صدیق اکبر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہجرت مدینہ کی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔